यस गाइस, दिस इज इकबाल लाइव फ्रॉम मस्त एफएम 103। इन हवाओं के दोष पे आपकी खूबसूरत समातों की नज़र। और कहते ना, काम कर तो अमली कर, बातों में क्या रखा है। खिदमत कर तो कौम की कर, जातों में क्या रखा है। तो मेहमान मौजूद हैं हमारे जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और साथ ही एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके अंदर रूहानियत भी नज़र आती है, और इसके अलावा सियासतदान होने के साथ साथ आई वुड से मल्टी टैलेंटेड एज वेल। और इनके साथ अगर बात की जाए, बहुत सीनियर सियासतदान है। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन से। मलिक नईम अकरम एवान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू आवर शो। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, ये अगर बात की जाए आपकी पार्टी की, या अब जो सूरत हाल है, गुज़श्ता 8-10 सालों से यही बात चल रही है टीवी शोज़ में, रेडियो में, हर जगह, कि ये जितने मुल्क के जो हालात हैं इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। तो क्या ये बात सच है? देखिए, बात ये है कि ये तो बदकिस्मती से मुल्क का वतीरा रहा है कि आने वाला जो भी बंदा होता है, जिस वक्त वो इकॉनमी को जो है कि वो रीसेट नहीं कर सकता, सेट डाउन चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सारे का सारा मलबा जो है वो दूसरों पे डाल देता है। सही बात। लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन्होंने तो पहले तो ये होता है कि बंदा कुछ अपनी गलतियां एडमिट भी करता है, जिसको 2-3 साल गवर्नमेंट में हो गए, तो इन्होंने कसम खाई हुई है कि इन्होंने अपनी गलती एडमिट नहीं करनी। हाँ। और इन्होंने तो इकॉनमी का दिवालिया कर दिया है कि लोग, वो तो कह रहे हैं बदलना है, चेंज आ रहा है पाकिस्तान में। आप ये देखेंगे लोगों में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया है, और महंगाई कितनी हो गई है। ये तो दुआ दें कि हमारे इदारों को कि यही नवाज शरीफ के दौर में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, और एक सिक्योरिटी प्रोसेस जो है कि वो नादरा के साथ मिल के एक बेहतरीन तरीके से जो है कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और यहाँ से जो एक दहशतगर्दी की लानत जो थी उसका सफाया हुआ, और उसी क्या बात है। जी जनाब, फिजा से तुझको बचा के रखूं। मौजूद हैं लाइव फ्रॉम मस्त एफएम 103, और मेहमान मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। कहा जाता है कि इनकी पार्टी पंजाब की सबसे पावरफुल जमात है, और लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं के रहे, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए तो बहुत सी चीज़ों के हवाले से लोग इनकी पार्टी को इल्ज़ाम ठहराते हैं कि महंगाई की ये मौजूदा सूरत हाल जो ये है, इसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं।
اور مہمان کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ ان کے اندر روحانیت بھی نظر آتی ہے، زبردست کام کر رہے ہیں، اور کتنے اچھے ہیں یا خراب آئی تھنک عوام ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو ملک نعیم صاحب جو سینئر سیاستدان ہیں پاکستان مسلم لیگ این سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم سر اینڈ ون مور ٹائم ویلکم ٹو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ملک صاحب ہم بات کرتے ہیں سرز وطن پاکستان کی. ہر سیاستدان ہر پارٹی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا یا وہ کام کیا، لیکن ایز اے عوام دیکھا جائے تو اگر ہم تھرو آؤٹ دی ورلڈ جو حالات دیکھتے ہیں ویسٹ کے یا باقی دنیا کے حالات ہم سے بہت بہتر نظر آتے ہیں، ہم خود بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو کون ذمہ دار ہے ملک صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل بات یہ ہے جی کہ میں کسی کو بھی بری ذمہ نہیں ٹھہراؤں گا کہ ہر بندہ جو تمام پولیٹیکل جماعتیں یا ادارے جو کو ہوتا ہے ماشاء اللہ آتا ہے تو ایک بندہ رسپانسبل ہے اور باقی سارے جو ہے کہ وہ بالکل کلیئر ہیں. ہر بندے نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ان کی کوتاہی ضرور موجود ہے. جی سر. لیکن کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جو ترقی ملی اور پاکستان ترقی کے ٹریک پہ جو گامزن ہوا ہے تو وہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت جو ہے کہ وہ ترقی کے ٹریک پہ گامزن ہوا ہے. جی اب پاکستان کا فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ نیوکلیر کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو نیوکلیر بھی آپ دیکھیں کہ اس کی بنیاد بھی جو ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں رکھی گئی اور پھر اس نیوکلیر کا ایکسپیریمنٹ جو ہوا وہ بھی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر ہوا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جن ملکوں میں پولیٹیکل پروسیس چلتے رہتے ہیں اور پولیٹیکل پروسیس کے اوپر مانیٹرنگ اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ ملک بہت جلدی ترقی کرتے ہیں. صحیح. اور ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے کہ وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور دنیا کے مالیاتی ادارے جو ہیں ان پہ ہماری نگاہیں رہی ہیں اور ہم نے لون لینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے. اور سیلف ہم جو ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسے پروجیکٹ جو پاکستان کی اس دھرتی پہ موجود ہیں نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ان کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. اور جب ان کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی تو یہ اکانومی جو ہے آپ کی ہمیشہ آپ کا جو زر مبادلہ جو ہوتا ہے بینک میں آپ کے جو ریزرو ہوتے ہیں ریزرو بیس اکانومی ہمیشہ سے رہی ہے. اور ریزرو بیس اکانومی جو ہوتی ہے وہ انتہائی کمزور ہوتی ہے. جی. وہ آپ کو کہ کسی وقت بھی حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ فلیٹ کر جاتی ہے. اور جب آپ پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ اکانومی بڑی مشکل سے جا کے فلیٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کے پروجیکٹ لگے ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. جی ملک نعیم اکرم ایوان صاحب، دیکھیں عام عوام وہ ان کو شاید ٹیکنیکل اتنا زیادہ وہ نہیں جانتے کہ ایگزیکٹلی کیا طریقہ ہے ملک میں بدلاؤ کا. لیکن مہنگائی کی بات کی جائے تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا وہ ملک ہے جو جہاں ڈے بائی ڈے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عدی سعدیہ موجود ہیں، بہت شکریہ. شاہ زمان بہت شکریہ. مہک تھینک یو. سمیہ بہت شکریہ. آپ سوال جو بھی کرنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. سر موجودہ جو صورتحال ہے ملک کی، اس کی چاہے حالات جو بھی ہیں کہتے ہیں کہ بربادی ہے یا جو کچھ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ دار صرف اس ملک کے سیاستدان ہیں. تو کیا یہ بات سچ ہے ملک صاحب؟ نہیں، یہ بالکل اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اچھا. نہ کوئی صداقت نظر آتی ہے. میں نے تو آپ کو مثالیں یہ دی ہیں. اب میں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہی میں کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی. کیونکہ میرا بہت پرانا تعلق ہے پی ایم ایل این سے اور میں ہمیشہ ایک ہی اسی جماعت میں رہا ہوں. تو پی ایم ایل این نے اپنے دور اقتدار کے اندر بہت سارے ایسے عوامی پروجیکٹ لے کے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم جو ہے اس میں ایک جدت لے کے آئے تھے. اچھا. پہلے پاکستان کے اندر ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں چلا کرتی تھی، لوگ بڑا بدحالی کا شکار تھے. تو ہم ایک ٹرانسپورٹ اسکیم انٹروڈیوس کرائی. ہم نے کئی دفعہ جو ہے اسمال انڈسٹریل یونٹس پروگرام کے تحت ہم نے اسکیمیں اناؤنس کی ہیں. ہم نے انڈسٹری کو بوسٹ اپ دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ہم نے
آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں کے لیے جو ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنی آنے والی گورنمنٹ میں ان کے کاروبار کے لیے ایک خاص رقم مختص کی ہے، اور جس سے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے کہ اسی قسم کی اسکیمیں لاتے رہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں اگر آپ یہاں سکھر سے اگر آپ موٹر وے پہ چڑھیں ہاں اور اس کے بعد آپ پورا پاکستان گھومیں، اور پاکستان اب پاکستان کو اگر گورنمنٹ رہ جاتی تو یہ لنک کر دیتی رشیا اور چائنا کے ساتھ، جو ہے کہ ٹھیک. موٹر وے جا کے ٹچ ہو جاتا تو آپ ساری دنیا گھوم لیتے نا. صحیح تو صحیح. یہ سارا کام جو ہے یہ ایک جمہوری گورنمنٹ کا ہی ہے، اور پی ایم ایل این کے کریڈٹ میں یہ آتا ہے. جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو آپ دیکھیں سندھ کے بارڈر پہ سکھر پہ جو ہے کہ ہاں ہاں. موٹر وے رک گیا، جو لوگوں کو آج دشواری بھی ہے. کراچی سے لے کے سکھر تک ہم 7 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، اور سکھر سے لے کے ملتان تک 3.5 گھنٹے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، کہا جاتا ہے کہ ملک اسلام کے نام پہ بنا. رسول اللہ کا آخری خطبہ کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ برتری حاصل ہے. آل مین کریٹڈ ایکول. لیکن ملک صاحب، ڈونٹ یو تھنک ہمارا یہ ملک ہے جہاں ایکویلٹی نظر نہیں آتی؟ امیر بہت زیادہ امیر ہے، غریب بہت زیادہ غریب ہے. یہ چیز نہ ویسٹ میں نظر آتی ہے یا نہ باقی دنیا کے ملکوں میں اتنا زیادہ. تو کیا کہیں گے ہم؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہمارے جو مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر اور ہمارے قائد اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام ہمیں دیا تھا، اور وہ نظام تھا اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا. ٹھیک. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے انہوں نے خلفائے راشدین کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن کرائی تھی. جیسے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد مطلب ہے کہ جو خلفاء ہمارے آتے رہے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو ہمارے ادارے جو قائم ہیں ملک کے اندر جو ہیں، ان اداروں کی اس وقت بنیاد رکھی گئی تھی. چاہے وہ آپ مالیاتی ادارے کی بات کر لیں، فائنینس منسٹری کی کر لیں، خارجہ منسٹری کی کر لیں، یا چاہے آپ جو ہے کہ ویلفیئر کی منسٹری کی بات کر لیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے فوج کے نظام کو، یہ سارا اس وقت کے ادارے ہیں جو قائم ہوئے ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ہمارے جو ہمیں بڑا پری پلان طریقے سے جو ہے نا، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے ایک ایسے نظام کو روشناس کرایا گیا تھا کہ جس نظام کے ذریعے کسی صورت میں کسی بھی انسان کی ناکامی میرا ایمان ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی ہے نا. کیونکہ اللہ کے محبوب نے وہ نظام انٹروڈیوس کیا تھا اور وہ ہم تک پہنچایا تھا، اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ والا. تو ہمیں کیا کیا کہ ویسٹ نے اس ہمارا یہ جو اسٹرکچر جو ہم نے بنانا تھا، اس سے ہٹا کے اس نے ہمیں ایک دوسرے ٹریک پہ گامزن کر دیا نا. کہ ہم نے کیا کیا کہ اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تو اڈاپٹ نہیں کیا ہم تو کمپلیکس کا شکار رہے، ہم تو احساس کمتری کا شکار رہے کہ ہم تو مغرب کو دیکھتے رہے کہ مغرب کے اندر یار ایسا نظام ہے، یہ جسٹس ہے، وہ جسٹس ہے. مغرب کے نظام کو اسٹڈی تو کرو. انہوں نے اسلامک کا لفظ ہٹا دیا، باقی تو وہی جو میرے آقا نے جو بتایا تھا ویلفیئر اسٹیٹ، تو انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر رکھی. یورپ پورے میں ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یو ایس میں پوری ویلفیئر اسٹیٹ ہے. یہی نظام ہم مسلمانوں کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. ہم زکوٰۃ کا نظام تھا، ہم زکوٰۃ اس میں دی جاتی تھی. زکوٰۃ کی تقسیم، اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح طریقے سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ملک میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو بھوکا سوئے یا جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، اگر اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے ایمانداری کے ساتھ ہو جائے، جس طرح ہمارے اسلام میں ہماری شریعت نے کہا، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے سے ہماری اگر زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے. تو ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم نے وہ ہمارے آقا نے جو ہمیں بتایا ہے، اور ہم نے اور جو خلفائے راشدین نے جو ہے کہ امپلیمنٹ کر کے، اور جو ادارے اور جو نظام ہمیں دیا ہے، اس نظام سے ہم بھٹک گئے ہیں، تو ہم نے اسی طرح بربادی کا ہی شکار ہونا ہے. ٹھیک ہے. جی جناب، ڈسکشن جاری ہے جی ملک نعیم اکرم ایوان صاحب سے. موجودہ حکومت جن کے حوالے سے نوجوان بہت ایکسائٹڈ نظر آتے تھے،
اور سبھی جو باتیں کی گئیں بدلاؤ کی چینج کی اور پہلے تو کہا گیا 100 دن کے اندر اس کے بعد وقت دیتے رہے بات کی جاتی رہی لیکن اب تک حالات میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا تو کیا کہیں گے آپ یہ ٹھیک چل رہے ہیں نہیں چل رہے یا اب بھی جو ہے نا اقبال نہیں اقبال اپنی کشتی ویرا سے دم ہو تو مٹی بہت زرخیز ہے تو کچھ پاسبلٹی ہے بدلاؤ کی یا کچھ کیا کہیں گے واٹ ڈو تھنک؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا ایک ویژن ہوتا ہے. وہ جو بندہ ویژنری ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پلان ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو جب کسی کے پاس کوئی مشن ہی نہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے, جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا ڈومیسٹک ایشوز کے سولوشنز کی طرف کس طرح جانا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. موجودہ گورنمنٹ کے پاس بدقسمتی ان کی رہی ہے کہ سارے نئے لوگ آ گئے ہیں, لونڈے لپاٹے, یہ ایموشنلز ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے. انہوں نے ہر کام کو جو بالکل اسٹریٹ جا رہا ہوتا ہے, جس کو بڑا ایزیلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اس کو انہوں نے اس قدر الجھایا ہے کہ آپ کی اکانومی بھی اس کے نرغے میں آ گئی ہے. اب یہ چند دن پہلے کی بات ہے, آپ نے تحریک لبیک کا سلسلہ دیکھا ہوگا کہ تحریک لبیک میں اگر پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کوئی کمیٹی بنا دیتی اور بیٹھ کے مذاکرات ہو جاتے ان کے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک روڈوں پہ آتی اور یہ جو ہمارے جو اتنے دن بند رہا پاکستان, جیم رہا اور ہماری اکانومی کو بھی جھٹکا لگا, لوگ بھی اس میں مارے گئے اور جو ہے کہ کافی سارے لوگوں نے سفر کیا ہے, تو شاید ہم اس نہج تک نہ جاتے. ٹھیک ہے جی. جی میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر. اچھا جی, اس کے علاوہ ملک صاحب کا سوال تھا, ہماری ریگولر لسنر ہیں آل دی وے فرام یو کے, مہک ناز, ان کا یہ سوال تھا کہ سرز وطن پاکستان کی اگر بات کی جائے, وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی ایک سیٹ تھی اور اچانک اس طرح کہ ایسا لگا کہ شاید پاکستان میں سب سے زیادہ انہیں کی ووٹ ہے. تحریک لبیک کی بات کی, وہ بھی اگر 2 ایئرس گو تو میرے 2-3 سال پہلے اتنا نظر نہیں آتے تھے لیکن اب ہر جگہ نظر آتے ہیں. تو یہ راتوں رات یہ بدلاؤ کیسے ہو جاتا ہے, راتوں رات بالکل کم تعداد سے اتنے زیادہ لوگ کیسے ہو جاتے ہیں کیے جاتے ہیں, یا ایگزیکٹلی واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں اور لبیک کے ویژن میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے نا. پی ٹی آئی کا سلسلہ اس قسم کا ہے کہ پی ٹی آئی کو بیک جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی رہی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا اچھا. آج تک جو فنڈنگ کیس جو لگا ہوا ہے اپنا الیکشن کمیشن کے اندر ہے, تو پی ٹی آئی خود بھی اس چیز میں گھبرائی ہوئی ہے, کیونکہ اگر بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ دنیا میں وہ کون سی کمیونٹی ہے جس کمیونٹی نے پی ٹی آئی پہ انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن جو ہے کہ آہستہ آہستہ جو وہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے کہ پی ٹی آئی کی تو انہوں نے فارم 45 جو ہے اس وقت جس دن الیکشن ہوئے تھے وہ تو کسی کو ملا ہی نہیں, جو پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی نہیں ملا, اور جس طرح جڑلو پھیرا گیا ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھئی کس طرح پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ اقتدار میں آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ لبیک جو ہے, لبیک کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ہمارے ایک ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوئی جماعت ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ بحیثیت مسلمان جو ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا عشق جو ہے اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے اگر عشق کرتے ہیں تو اس کے محبوب سے جب تک ہم نے عشق نہیں کیا تو ہمارے رب کا عشق سچا نہیں ہوگا نا. تو اس وجہ سے ہم بے انتہا پیار کرتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے محبوب سے, اور ان کے لیے جو ہے کہ ہم یوں سمجھیں کہ پاکستان میں تقریباً میں تو آپ کو 99.9% کہوں گا, صرف ہم جو مسلمان نہیں ہیں ان کو چھوڑ کے یا کچھ ایسے لانتی جن پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہو اس کا میں نہیں کہتا, تو باقی تو لوگ جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ
आका सल्लल्लाहु के लिए देने के लिए तैयार हैं, वो इस कदर प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, तो वो जमात इमोशन से जुड़ी हुई है। जब ठीक है। आप कोई ऐसा ख़त्म नबूवत वाला कोई ऐसा इशू लाएंगे जिसमें तरमीम के लिए कोशिश करेंगे, तो सारी कौम खड़ी हो जाएगी, हम उठ के खड़े हो जाएंगे सारे उसमें। अच्छा, निज़ाम साहब का एक सवाल था। जी हम देखेंगे जी, वो सुबह कभी तो आएगी जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, नाज़िम साहब का एक सवाल था सर, आपने जो बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बिल्कुल जान कुर्बान, और ऐसा नज़र भी आता है, लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं, अपनी जानें भी दे देते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरे जो अकायद वाले हैं, तालिबान वाले, वो भी अपने जाने देते रहे। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ मज़हब के नाम पे भी सियासत की जाती है, सियासत के नाम पे भी सियासत की जाती है, कभी कौम ज़ातों के नाम पे सियासत की जाती है, कभी डराया जाता है अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो तुम रुसवा हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो यू थिंक कि आवाम को यूज़ किया जाता है या ये सब कुछ ही ऑर्गेनिक सब मामलात हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मज़हब के नाम पे भी साबका दौर में सियासत की गई और बड़े भरपूर तरीके से की गई, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ इंटरनेशनल एजेंडा भी होता है, और वो एजेंडा ये होता है कि किसी तरह भी आपकी हमारी इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो डिस्टेबलाइज करने के लिए आपने देखा होगा इंटरनेशनल जो भी इंडियन यूज़ तो अपने ही होते हैं ना। वही सारा यूज़ तो कुछ लोग हमारे होते हैं, और उन्हीं की वजह से जो है कि हमारा मुल्क जो है कि वो जो तरक्की के ट्रैक पे जो है वो जितना फास्टली रन कर रहा होता है तो वहीं पे रुक जाता है, और हमारी सारी तरक्की जो है रुक जाती है, हमारी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल जैम होकर रह जाती है। तो ये बात है कि मुल्क में पाकिस्तान में आप देखें शुरू में क्या हुआ कि मज़हब के नाम पे फसादात कराए गए, शिया सुन्नी फसादात कराए गए। इशू क्या था? कुछ भी नहीं था इशू। जब लोगों को 20 साल के बाद पता चला कि यार कि हम किस लिए लड़ रहे हैं आपस में, मतलब है मौला अली कौन है और हमारे आका ताजदार मदीना कौन है, मतलब है कि एक ही है ना, सारा सिलसिला ही एक है। बिल्कुल सही बात। मसला ये है कि लोगों को समझ आ गई कि नहीं, ये तो इंटरनेशनल एजेंडा है, ये तो हमें लड़ाया जा रहा है सिर्फ हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए। इसी तरह मतलब है फिर कौम परस्त जमातें हैं उनको प्रमोट किया गया। वो फिर क्या हुआ कि आप काफ़ी अरसे तक आपकी तरक्की का एक पहिया जो है वो जैम रहा है। वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि भाई मसला ये है कि चंद लोग इंटरनेशनल फंडिंग्स उठा रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनके, और वो जिससे बैरूनी दुनिया के अज़ाइम जो है कामयाब हो रहे हैं। वो भी कॉम्प्रेस पार्टियों में भी देखें आजकल कोई ऐसा सिलसिला उनका रहा नहीं है कि मतलब एक उतनी बड़ी स्ट्रेंथ रही नहीं है उनकी, और वो भी तकरीबन पार्टियां काफ़ी हद तक नेशनल दायरे में जो है आ चुकी हैं। तो ये एक सिलसिला हमारा हमेशा लगा रहता है, हम पे ये अटैम्प्ट होता है इंटरनेशनली कि कोई ना कोई ऐसा इशू रेज़ किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर में ऐसे फसादात बलवे। तालिबान देखें, तालिबान बना, उसके बाद पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए टीटीपी बना दी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो एक अपना ही एजेंडा लेके आ गए, उन्होंने अपना एक मज़हब लेके आ गए, अपनी एक थ्योरी लेके आ गए, अपना एक स्कूल ऑफ थॉट लेके आ गए, जो किसी तरह एक्सेप्शन थी नहीं इस्लाम के अंदर जो है। तो वो काफ़ी हद तक 20 साल तक जो यहाँ पे खून रेजी हुई, जो ब्लास्टिंग हुई, जो लोग मारे गए, आपके सामने है। लेकिन क्या है कि इदारे बहुत मजबूत होते हैं, इदारे, और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के इदारे जो हैं, इन पे हम मेरे प्यारे अल्लाह सुब्हाना ताला का और उनके प्यारे महबूब का खुसूसी करम है, और इनके अंदर उनके चाहने वाले बैठे हुए हैं, और अल्लाह के फजल करम से दुनिया मानती है हमारे इदारों को कि हमारे इदारे जो हैं दुनिया के नंबर 1 परफॉर्मेंस के लिहाज से इदारे गिने जाते हैं और डिस्कस किए जाते हैं उसमें। तो इस वजह से हमें ऐसे इश्यूज मिलते हैं विरसे में, लेकिन क्या होता है कि उसमें अवाम, पॉलिटिकल रिजीम, उसके बाद इदारे सब मिल के जिस वक्त एक पेज पे आते हैं तो सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो जाता है। सितम के कोहगरा रूही के तरह उड़ जाएंगे हम देखेंगे। फेज साहब ने लिखा था कि दबेगी कब तक आवाज़ आदम, हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तक जज्बात हम भी देखेंगे।
لیٹ سی کب دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, دیکھیں گے یا ہم بھی چلے جائیں گے ایسے اس دنیا سے جیسے ہم سے پہلے کئی لوگ چلے گئے. اچھا جی آپ فرمائیے. ایسا نہیں ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود تبدیلی دیکھتے جا رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں جدت آ گئی ہے, اور بہت ساری اب آپ پوری کی پوری دنیا جو ہے اب آپ کے سامنے یہ موبائل پڑا ہوا ہے, اس موبائل کے اندر سما گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی بہت سارے ایسے سلسلے ہوئے ہیں کہ پہلے آپ دیکھا کرتے تھے کہ علاقوں کے اندر بدماش ہوا کرتے تھے اور وڈیرے ہوا کرتے تھے, فیوڈل سسٹم جو ہے کہ وہ بڑا ایک ظالمانہ نظام جو ہے اپنے علاقے میں انٹروڈیوس کیا کرتا تو تھا. یہ بھی لیکن یہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ میڈیا اور یہ سارے جو نئے الیکٹرانکس اکوپمنٹس آئے ہیں انہوں نے کافی تک ان چیزوں کا کلا کما کر دیا ہے. اب جیسے بھی ہے ہر بندہ ایکسپوز ہو رہا ہے, ہاں ہاں ہر بندہ ایکسپوز ہو رہا ہے. وہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی اس میں ہے تو وہ ایکسپوز ہو رہی ہے, دنیا کے سامنے آ رہی ہے, تو بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول ہو رہا ہے اور ساری چیزیں آہستہ آہستہ ریفائن ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور باقی ذاکر علی بہت شکریہ, ہمارے ٹی وی کے دوست ہیں, پروڈیوسر ہیں, تھینک یو ذاکر بھائی. شاہ زمان بہت شکریہ, بزنس پلس سے, ذاکر کیپٹل سے, تھینک یو ایوری ون. اینڈ ساتھ موجود ہیں ملک صاحب جن سے ڈسکشن جاری ہے, بالکل اختتامی لمحات. ان دی اینڈ ہر چیز کا اختتام ضرور ہوتا ہے, ویسا ہی جی, اور شو کا بھی بالکل وقت ختم ہونے ہی والا ہے. باقی آپ نے بات کی جو کہ فساد کی وجہ بننی نہیں چاہیے, کہ جو مذہب میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں چاہے آپ سنی ہوں شیعہ ہوں جو بھی ہو, لیکن بیسک چیزوں میں اتنا فرق نہیں ہے. کینیڈا ملٹی کلچر ملک ہے, دنیا کے لوگ آتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ ہیں, وہاں فساد نہیں ہوتا. سارے فساد سارے جھگڑے یہیں پاکستان میں ہوتے ہیں. شیعہ سنی کا جھگڑا ایران میں نہیں ہوتا, نہ سعودی عربیہ میں ہوتا ہے. یہ سب پاکستانی کو یوز کرتے ہیں کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جن ممالک کا آپ نام لے رہے ہیں ان میں سیکیورٹی سروسز جو ہیں وہ بہت ایڈوانس ہیں, کیونکہ اکوپمنٹ بھی ایڈوانس ہے. اور ہمارے پاس بھی تو ایٹم بم ہے. نہیں, ایٹم بم کو چھوڑ دیں, ابھی تو آپ اندر انٹرنل دیکھیں نا کہ آپ کا سیکیورٹی نیٹ ورک اور آپ کے پاس ڈیٹا پرسن ٹو پرسن ڈیٹا جو ہے, اب جا کے کچھ عرصے سے اس چیز پہ پچھلی لاسٹ ہماری گورنمنٹ میں کام اسٹارٹ ہوا تھا, نادرا کے ساتھ مل کے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سارا ڈیٹا ریسیٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو پہلے 40-40 لاکھ لوگ, 30-30 32-32 لاکھ 28-28 لاکھ لوگ ان لیگل امیگرینٹس ہوا کرتے تھے جن کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے سال 1.5 سال اور تقریباً لگے گا, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا ہر شخص جو ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جا چکا ہے اور وہ فنگر ٹپس کے اوپر ہے. آپ نے ایک بٹن کلک کرنا ہے اور اس کے تمام ہسٹری اور اس کا جو دور اربا ہے, جو رشتہ داری ہے, جو اس کی فرینڈ شپ سرکل ہے, وہ سارا آپ کے سامنے آ جانا ہے. یہی چیز ہے کہ دنیا میں آپ کا ہر شخص کا ڈیٹا جو ہے. اچھا سر, معذرت کے ساتھ ہم انٹرنیشنل ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی اور سب چیزوں کی. اچھا سائمہ مجاہد موجود ہیں جن کے اپنے ہسبینڈ زبردست پروڈیوسر ورلڈ ٹی وی پہ. اچھا جی, آپ نے بات کی کہ ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اب آج کے جو دور میں جو آپ نے بات کی, ایک آپ کوئی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں فیس بک پہ یا کوئی ایپ, اس میں آپ کا سارا ڈیٹا ان کو پتہ چل جاتا ہے. یو ایس میں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب کہاں آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایکٹیویٹی کہاں ہے, کہاں موجود ہیں. تو اس عرض وطن پاکستان جو جس میں آپ ٹیکس یو آر گیونگ ایوری تھنگ, تو ان کو ڈیٹا پتہ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ نہیں, اب یہی چیزیں اب ہوئی ہیں نا ایڈوانس, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب چینج آ رہا ہے اور اب مزید چینج آئے گا آگے. بہت ساری بدماشیاں جو ہر جگہ پہ ایک مافیا کا ریکٹ ہوتا تھا اور ہر چیز میں وہ مافیا کا ریکٹ بنا ہوا ہے نا. مطلب ہے کہ ایون یہاں تک کہ مثال دوں آپ کو, آپ کا ریڈیو سروس ہے, اب ریڈیو سروس کے اندر بھی ایک کچھ عرصہ پہلے جو ہے کہ ایک مافیا کا ریکٹ چل رہا تھا جن کا اپنا اپنا ایک ہولڈ تھا اور اپنا اپنا ایجنڈا تھا. اس ایجنڈے کے تحت وہ کام کر رہے تھے. ساری چیزیں سامنے ایکسپوز ہو گئی ہیں, ہر چیز انڈر کنٹرول آتی جا رہی ہے. یہ دنیا میں یہ ایک کمیونٹی ہے مافیا. اچھا, مافیا کا ریکٹ جب تک آپ نے توڑا نہیں ہر ملک نے, تو عوام جو ہے وہ اسی طرح الجھی رہے گی نا. کہ ہمارا چاہے وہ معاشی معاملات میں ہوں, چاہے آپ کی روزمرہ معاملہ کے معاملات ہوں, چاہے آپ کے فائنینشیل جو ہیں کہ وہ سرکلز ہوں, تو اس میں ہر ایک کو مافیا نے کنٹرول کر رکھا. تو جو ابھی بھی ہے کافی حد تک
मैं समझता हूँ कि अब वो वाली बात नहीं रही कि जो पहले 80 की दहाई में या 90 की दहाई में या 95 की दहाई में हुआ करते थे। अब बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ गया और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में बहुत सारा चेंज आएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और साइमन लिखा सीनियरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एवरी फील्ड, एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से Thank पहले you. कुछ कहेंगे? बस मेरा एक तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया FM 103 कि आपने मुझे मदऊ किया, मैं आपके पास आया, आपने अच्छे सवालात किए। मेरा तो सिर्फ एक पैगाम यही है, हर एक के लिए पैगाम यही है कि आप अपनी सोच को बदलें और सोच को आप पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर जो है वो लेके आएँ। और जिस वक्त आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके आएंगे तो आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और नेगेटिविटी ख़त्म होगी, जिस वक्त नेगेटिव सोच ख़त्म होगी तो आप लोगों का हेल्पिंग हैंड बनेंगे, और जिस वक्त आप लोगों का हेल्पिंग हैंड बनेंगे तो ये बेहतरीन माहौल और बेहतरीन फ़ज़ा में ये मुल्क जो है ना ये गामज़न हो जाएगा। और हमारे तकरीबन 80% 75-80% मसाइल एक दूसरे से मिल मिला के और एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बन के ही हम काफ़ी सारे मसाइल जो हैं अपने हल कर लेंगे। तो ये वो सोच है कि जो वलियों में है, ये वो सोच है कि वो उन लोगों में जिनको अल्लाह की कुर्बत हासिल है, ये वो सोच है जो औलिया कराम की जिनको कुर्बत हासिल है उनमें है ये सोच, क्योंकि ये सोच उन्हीं में रही है, औलिया कराम में रही है, पैगंबर में, नबियों में ये सोच रही है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि दूसरे के लिए एहसास करना और दूसरे के काम आना, ठीक। किसी का नुकसान ना सोचना। ठीक है बहुत जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है जी, लेते हैं इजाज़त। और यकीनन सभी हमारे इदारे, चाहे सियासी पार्टीज़ हों या पॉलिसीज़ हों, सभी हमारे अपने, और सभी ये चाहते होंगे कि मुल्क में बेहतरी आए। तो इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। होप फॉर द बेस्ट, और पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ तो वैसे ही आप कुछ नहीं होता है। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू एवरीवन। खुदा हाफिज़।